बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू एपिसोड नंबर 2 ऑफ दिस ईयर्स कन्वर्सिंग इस्लाम। आपके सामने मैं एज यूजुअल हाजिर हूँ, हमजा अली बासी, और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हसन इलियास साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, बहुत शुक्रिया टाइम देने का दोबारा। आपकी इनायत भाई, आपका शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाते हैं, यहाँ पे वक्त गुजारते हैं, और अल्लाह ताला ने आपके नसीब में अब लिख दिया है, हमें तो मजबूरी है। नहीं, थैंक यू, आप लोग मुझे बर्दाश्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का। और इस रमज़ान में हम कोशिशें कर रहे हैं कि चीज़ों को कुछ डिस्कस करें विदाउट गोइंग इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल्स, और कुछ ऐसी बातें करें कि जिनको मुसलमानों के यहाँ अब हम इम्पोर्टेंस नहीं देते उन बातों को जिसके अंदर अखलाकियात शामिल हैं। लेकिन अखलाकियात के मौजू पे आने से पहले हसन भाई, अब मैं एक और चीज़ ज़रा डिस्कस करना चाहूँगा बड़ी सरसरी तौर पे, और वो ये है कि जब हम ये बहसें करते हैं, पिछले एपिसोड में भी आपने थोड़ी सी बात की इसके ऊपर, जब हम ये बहसें करते हैं इमाम मेहदी की कि वो हमारे नज़दीक या जिस स्कूल ऑफ थॉट से हम अग्री करते हैं उसमें इमाम मेहदी का क्या तसव्वुर है, दूसरों के यहाँ क्या तसव्वुर है, हज़रत ईसा के वापस आने के बारे में जो बहसें होती हैं, कितना इम्पॉर्टेंट है ये रियलाइज़ करना कि ये जो सेकेंडरी मसाइल हैं, मैं कहता हूँ ये हमारे कोई ईमानियात का हिस्सा नहीं है। ईमानियात वही हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए, जो कुरान के अंदर बड़े ही तफसीली तौर पर डिस्कस हुए, वो हैं ईमानियात जिस पे हमारी आखिरत की फलाह जो है वो बेस्ड है उसके ऊपर। ये मामलात कि अच्छा जी मैं समझता था कि हज़रत ईसा वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या इमाम मेहदी को मैं समझता था कि वो ये वाला कॉन्सेप्ट है या ये वाला कॉन्सेप्ट है, इस तरह के जो मसाइल हैं ये इल्मी तौर पे हम इसके बारे में बात भी करते हैं, लोगों का इंटरेस्ट भी होता है, होना चाहिए भी, दीन से बड़ा लगाव है लोगों को माशाल्लाह। लेकिन उस पर जो ये रवैया है एक दूसरे के साथ लड़ने का, इसके अंदर एक शिद्दत वाला रवैया कि आप ये कैसे मान सकते हैं, कितना इम्पॉर्टेंट है रियलाइज़ करना कि इसमें आप जो भी माने उसके अंदर हमारी आखिरत की फलाह बेस नहीं है इन मामलों के ऊपर, और इस पर ये रवैया नहीं इख्तियार हमें करना चाहिए, डू और डाई वाला जो रवैया होता है। जी, बड़ी अहम बात है ये। देखिए, मैंने गुज़िश्ता नशिस्त में भी बात अर्ज़ की थी कि हमारे उलमा असल में आवाम के दीनी रवैये की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। यानी उलमा ही हैं जो ये बताते हैं कि मजहबी मामलात को किस हसासियत से आपने देखना है। उलमा के यहाँ जिस चीज़ में बड़ी कमी नज़र आती है वो ये है कि एकेडमिक मामलात, इल्मी इख्तलाफात, उसको उन्होंने दीनी अकायद का हिस्सा बना लिया। देखिए, मैं कुरान को मानता हूँ, आप भी कुरान को मानते हैं, मैं रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत को मानता हूँ, आप भी मानते हैं, मेरा किताब पर ईमान है, साबिक़ा किताबों पर भी है, आपका भी है, फ़रिश्तों को हम सब मानते हैं, ये बुनियादी चीज़ें हैं। इसके बाद जब वो किताब को हम पढ़ते हैं तो वो एक ज़ुबान के अंदर है। अब ज़ुबान में कोई भी दुनिया की किताब हो तो उसको मैंने समझना है, इंसान ने समझना है, आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ। अच्छा, लोग आमतौर पे कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं समझना, हमें तो जो कुछ पीछे से मिला है हम उसके मुताबिक इसको लोगों तक पहुँचाएंगे। तो सवाल ये है कि जो कुछ पीछे से मिला है वो भी तो किसी ज़ुबान में मिला है ना, उसको भी तो आप ही समझ रहे हैं ना। तो अगर समझने का काम आप कहते हैं कि नहीं होता तो ये नाकाबिल फ़हम बात है। उम्मत की इल्मी रिवायत ने भी कुरान की किसी आयत के बारे में कोई मुत्तफ़िक़ अलैह फ़हम आगे मुंतकिल किया है। आमतौर पे आपने देखा होगा ना, लोग कुरान मजीद की आयत पढ़ के कहते हैं कि इब्न अब्बास का तो इसके बारे में ये नुक्ता नज़र था, या फ़लाँ सहाबी का तो इसके बारे में नुक्ता नज़र था। तो भाई वो सहाबी का नुक्ता नज़र भी अरबी ज़ुबान में आप तक पहुँचा होगा, तफसीर की किताबों में होगा, तो वहाँ भी आपने उनकी राय को समझना है, वहाँ भी आपने डिकोड करना है। तो फ़हम हर जगह पर दाखिल होता है। ये हम आम तौर पे समझते हैं कि दीन का मामला कोई खर की आदत मामला है, कोई ऐसा मामला है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में पूरी की पूरी किताब को वाज़े करके आगे पहुंचा दिया। आप ये देखिए कि ख़ुद कुरान मजीद में अल्लाह ताला ये कहते हैं कि ये तुमसे पूछते हैं, हम इसका जवाब तुम्हें ये देते हैं। कई जगहों पे सवाल जवाब की एक तरह से नशिस्त हुई है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि पैगम्बर की मौजूदगी के बावजूद लोग इख्तलाफ कर रहे हैं, लोग दीन के मामलात में सवाल कर रहे हैं। ख़ुद कुरान की कोई आयत उतर गई है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में इख्तलाफ कर रहे हैं। आप ये देखिए कि सहाबा इकराम के यहाँ एक पूरी की पूरी रिवायत है कुरान मजीद को समझने में इख्तलाफात की। ये जो आपको तफसीर के ज़ख़ीरे में आसार मिलते हैं, सहाबा इकराम ये बता रहे हैं कि जी मेरे नज़दीक इस आयत से मुरादी है, दूसरे साहबी कह रहे हैं नहीं मेरे नज़दीक आयत से मुरादी है। आप देखें वो इख्तलाफ लेके सईदा आयशा की खिदमत में जाते हैं तो सईदा आयशा की कहती है नहीं ये चीज़ खिलाफ कुरान है जो आप बयान कर रहे हैं, मेरे नज़दीक आप दोनों की राय ठीक नहीं है। और साथ ये भी बयान करती हैं कि फ़लाँ साहबी झूठ नहीं बोल रहे, उन्हें समझने में गलती हो गई। तो ये नुक्ता जब तक हमारे उलमा अवाम में पैदा नहीं करेंगे कि भाई ये इल्म की दुनिया है,
اس میں تم لوگ داخل نہ ہو، اس کو ہمارے اوپر چھوڑ دو، اور ہم پھر شائستگی کے ساتھ آراء کا تبادلہ کریں گے۔ اس میں ہو سکتا ہے علماء کی غلطی مجھ پہ واضح ہو جائے، ہو سکتا ہے میری غلطی ان پر واضح ہو جائے، دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ لیکن ہمارے ہاں علم کی بحث کو، ہر چیز کو آپ دیکھیں عقیدے کا حصہ بنا دی۔ اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ عقائد اگر اللہ نے متعین کیے تھے تو ان کو تو پھر متعین رہنا چاہیے نا، وہ فہرست بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی 35 کے قریب عقائد بیان کیے جاتے ہیں جو 3 سے 4 صدی ہجری کے درمیان علماء کی کتابوں میں اس کی فہرست ملتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان عقائد کو اگر آپ پڑھیں، اس میں کئی فرقے ہیں جن کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان کے بارے میں اگر آپ نے یہ رائے نہ اپنائی نا کہ یہ گمراہ ہیں، تو آپ اہل سنت والجماعت اور راسخ العقیدہ علماء کے عقائد کی فہرست سے خارج ہو جائیں گے۔ آج اگر آپ سوسائٹی میں نکلیں نا تو آپ حیران ہو جائیں کہ وہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی فرقے نہیں ملیں گے۔ تو بھئی اگر عقائد کی فہرست اللہ نے دی تھی، اور دلچسپ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، اس فہرست میں کہیں بھی یہ جو منکرین حدیث کے بارے میں آج کل کہا جاتا ہے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں، اس لیے کہ وہ پائے نہیں جاتے تھے اس وقت۔ تو عقیدے کی فہرست بڑی بھی ہو رہی ہے، طویل بھی ہو رہی ہے، پھیل بھی رہی ہے، تو ہم اس سے میسج کیا دیتے ہیں دنیا کو؟ میسج یہ دیتے ہیں کہ جی ہمارا دین تو اتنا متشدد ہے اور اتنا اسٹرکٹ ہے کہ اس کے اندر ٹیکسٹ کی انٹرپریٹیشن اور انڈرسٹینڈنگ پر بھی ہم لوگوں کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ تو یہ بڑی، جس کو آپ کہتے ہیں بدقسمتی ہے، اس کے نتیجے میں اسلام کا جو چہرہ، آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ٹی وی پہ علماء کے مناظرے آپ رمضان میں دیکھ رہے ہوں گے، ابھی چل رہی ہیں، مختلف ٹرانسمیشن چل رہی ہوگی، اس میں جیسے مرغوں کو لڑایا نہیں جاتا، اسی طرح بٹھا دیتے ہیں، اور وہ مسئلے، اختلافی مسئلے جس میں پتہ ہوتا ہے ان کو کہ یار ان پہ ایک دوسرے کے بارے میں یہ ابھی رگیں پھلا کر کہیں گے کہ یہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ تصویر جو آ رہی ہوتی ہے اسلام کی، وہ ذرا ریٹنگ بھی تو اسی کی آتی ہے نا، پھر لوگ دیکھتے بھی ان چیزوں کو۔ اور میں نام لیے بغیر کئی ایسے اینکرز کو بھی جانتا ہوں کہ جو اس طرح کی لڑائیوں کو مینوفیکچر کرتے ہیں اپنے شوز کے اندر، مطلب وہ فیک لڑائیاں ہوتی ہیں تاکہ ذرا ریٹنگز آئیں، لوگ دیکھیں۔ یوٹیوب پہ بھی آپ اگر نظر دوڑائیں تو ایسی چیزوں کی بہت زیادہ ویورشپ ہوتی ہے جس کے اندر کوئی علماء میں پھڈا ہو رہا ہو، کوئی تلخ کلامی، علماء میں کیا مطلب سیاستدانوں کا بھی ہو یا کسی بھی حلقے کا ہو جس میں کچھ گالم گلوچ ہو، کوئی پھڈے بازی ہو، تو اس کی ریٹنگ بہت زیادہ آتی ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جب اسلام کی تاریخ میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کے اندر بھی علمی مباحث بہت زیادہ پائے جاتے ہیں جس میں وہ اختلاف بھی کر رہے ہیں آپس میں، اپنی حضرت عائشہ کی بھی جس طرح مثال دی۔ تو یہ دیکھیں رویہ کوئی آج ہم نہیں کہہ رہے کہ جی آج پیدا کر لیں، یہ وہ رویہ ہے کہ جو صحابہ کا رویہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے ڈائریکٹلی دین سیکھا ان کا رویہ ہے یہ دین کے بارے میں۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک میں سوال آپ سے ہی کروں گا کہ جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ایمانیات بتائے ہیں، کلیریفائی کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، ہر تیسرے پیج کے اوپر ایمانیات کو بہت ریپیٹیٹیولی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، یعنی کہ پوائنٹرز کے اندر اس کو کھول کے سامنے رکھ دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اتنی محکم باتیں ہیں کہ آج ایمانیات میں اگر آپ دیکھیں تو پوری مسلم امہ کے اندر بیسکس میں کوئی اختلاف نہیں۔ بیسکس کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی منشا تھا کہ یہ ایمانیات رہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہیں، کسی کو اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے، قیامت کا دن ہوگا، قرآن اور اس سے پہلے صحیفوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، نبیوں پہ ایمان، اس میں مطلب کہیں دو رائے نہیں پائی جاتی۔ البتہ باقی معاملات کے اندر تاریخ میں بھی ڈفرینس آف اوپینین رہا ہے، آج بھی رہا ہے۔ تو کیا یہ بات خود ان اٹ سیلف ثابت نہیں کر دیتی کہ شاید ایمانیات وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہ پہلے تھا نہ آج ہے، اور نہ ہی اس میں پاسبلٹی نکلتی ہے کہ آئندہ ہوگا، وہ اتنا کلیئرلی ڈیفائن کیا ہے۔ اور باقی جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہی تھی کہ میرے لوگ ہیں، انہوں نے دین سمجھنا ہے، اس کو علم بنانا ہے، ہمیں اللہ نے بنایا ہی اس طرح کہ ہم ہر چیز کو علم بنا دیتے ہیں، تو یہ آپس میں اختلاف بھی کریں گے، یہ نئی چیزیں دریافت بھی کریں گے، آپس میں اختلاف کے آداب سے بھی میں ان کا امتحان لوں گا۔ تو شاید یہ ڈیزائنڈ ہی ایسے تھی، اس لیے ان چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے جو ایمانیات ہیں۔ اور باقی ڈسکشنز میں دیکھیں کتنے بڑے بڑے اختلافات ہیں جو پہلے بھی رہے صحابہ کے دور میں اور آج بھی ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیں حدیث جبریل کا آپ نے حوالہ دیا، ہم نے گزشتہ نشست میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، یہ بڑی غیر معمولی روایت ہے، اور اس میں کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اللہ کے پیغمبر دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا ہے تو یہ کرائیٹیریا ہے، اس کے بعد کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے عقیدے کے بارے میں، اس کے مسلمان ہونے کے بارے میں، اس کی دینی تشخص کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے جس اصول پہ بنائی ہے، وہ اصول یہ ہے کہ انسان کو ارادہ دیا ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے،
وہ ارادہ، عقل اور شعور استعمال کرتا ہے حقیقت کی تلاش کے لیے۔ قرآن حقیقت ہے، سنت حقیقت ہے، حدیثوں میں جو کچھ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہوا ہے اور میرا اس پر اطمینان ہے، وہ حقیقت ہے۔ میں نے اور آپ نے اس حقیقت کو پانے کا سفر طے کرنا ہے۔ یہ سفر انسانی سفر ہوتا ہے۔ لوگ اس نقطے کو نہیں سمجھ پاتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ پر ایمان میں لایا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کے جو تقاضے، جو کلوریز، جو اطلاقات میرے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، مثلا میں اگر اللہ پر ایمان لایا ہوں تو میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ توکل کیا جائے، اور توکل کا تقاضا یہ ہے کہ جیب میں کوئی رقم نہ رکھی جائے، اس لیے کہ پھر تو یہ توکل کے خلاف ہوگا۔ اب یہ جو آگے کا سفر آپ نے کیا ہے، یہ ایمان سے بات آگے بڑھ گئی ہے۔ ایمان تو میں بھی رکھتا ہوں، آپ بھی رکھتے ہیں، لیکن میں آپ سے آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ توکل کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جیب خالی رکھیں۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے وسائل کے تحت، اپنی قوت کے تحت کوشش کریں، جو کچھ آپ کو ملے گا وہ مل جائے گا، لیکن اس کے بعد حریص نہ ہوں، اس کے بعد خلاف فطرت کام نہ کریں، اس کے بعد لوگوں کی رقم اٹھنے پہ، اس کے بعد اللہ پر توکل کریں۔ اب یہ کیا ہوا؟ ایمان کے ایک تقاضے کو سمجھنے میں میری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی، آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی۔ آپ نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کا نام رکھ لیا تصوف، میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کا نام رکھ لوں فقہ، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ ہم دونوں اپنی انڈرسٹینڈنگ کو دین قرار دے رہے ہوں گے، جبکہ دین صرف اللہ پر ایمان تھا۔ ایمان کے تقاضے میں نے اور آپ نے پیدا کیے ہیں۔ تو یہ نقطہ لوگ بالعموم نہیں سمجھتے، اور عام آدمی کی اگر میں بات کہوں آپ سے، عام آدمی اس بارے میں پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ کام تو باقی دنیا میں تو ہو رہا ہوتا ہے، چلو سمجھ میں آتا ہے، یہ دین میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دین بھی انسانوں کو مخاطب کرتا ہے، اس کا تعلق دین اور دنیا سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسان سے۔ انسان ایک ہی ہے، جو کچھ وہ دنیا میں کرے گا وہی کچھ وہ دین کے معاملات میں آ کے کرے گا۔ تو دین نے جو کچھ ہمیں ہدایت دی ہے اس کو سمجھنے میں اختلاف تھا، اختلاف ہے، اختلاف ہوگا۔ جس چیز میں اختلاف نہیں ہے وہ بنیادی عقائد ہیں، اس میں شیعہ، سنی، اس کے اندر حنفی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سب ایک جگہ پہ کھڑے ہیں اور سب اللہ کے محبوب اور مقرب ہیں۔ میں کسی کے بارے میں یہ رائے نہیں رکھوں گا کہ جی وہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کے دین کو مسخ کرنا چاہتا ہے، نہیں، وہ اپنی دانست میں ایک چیز بیان کر رہا ہے، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، میں کہوں گا کہ یہ بات صریحاً غلط ہے، قرآن یہ تقاضا بیان نہیں کرتا، لیکن میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ بھئی یہ شخص جانتے بوجھتے اللہ کے دین میں تعریف کر رہا ہے۔ یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے نا یہ لوگ متجددین ہیں، ہم لوگوں کے بارے میں یہ ویسے تو بہت سارے لیبلز ہیں، جدت پسند ہیں، دین کے اندر دین کو نئے رخ میں بیان کرتے ہیں، نیا دین کریٹ کرتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں ایک منٹ کے لیے کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہوتی ہے؟ یہ بات یہ کہی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے، اور اس کے بعد اپنے سماج، اپنے معاشرے سے ہم آہنگ کرنے کے لیے دین کو نئے انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ایبسلیوٹلی، مطلب نیت پہ شک۔ یعنی آپ سوچیں کہ اس سے بڑا کوئی کفر ہو سکتا ہے کوئی شخص روئے زمین پہ کرے کہ میں آگے بڑھ کے کہوں کہ جی دین اللہ نے جو بتایا وہ تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، میں اس کو جدید کر کے آپ کے ذہن میں پیوست کر دیتا ہوں۔ اچھا، کتنا بڑا بہتان ہے یہ اگر دیکھا جائے کہ میں اگر اس وقت آپ کے اوپر یہ الزام لگاؤں کہ یار آپ کی جو انٹرپریٹیشن ہے دین کی میں اسے غلط سمجھتا ہوں، یہ بھی جائز ہے کہنا، یہ کہنا کہ یار آپ نے یہاں یہ غلطی کی ہے یہ بھی جائز ہے کہنا، لیکن یہ کہہ دینا کہ بھی آپ یہ جو دین کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کو جانتے بوجھتے ہوئے چینج کریں فلانے تقاضے کے تحت، تو یہ انلیس میرے پاس کوئی ثبوت بہت بڑا موجود ہو تو یہ تو بہت بڑا بہتان اور الزام میں نے لگا دیا آپ کے اوپر، اور قیامت کے دن تو میرا گریبان پکڑا جائے گا نا اس بات کے اوپر کہ آپ نے جس بندے کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی تھی ایک ہی سانس میں اس کو چھوٹا سا سمجھ کے، کس بنیاد پہ آپ نے کہی تھی؟ کیونکہ یہ بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے معاشرے کا کہ لوگوں جن سے آپ اختلاف کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے ان کی نیتوں پہ شک کرنا کہ ہاں جی یہ تو دین کی بات اس لیے کرتے ہیں نا کیونکہ مغرب کو خوش کرنے کے لیے۔ آپ نے ایک سیکنڈ کا سینٹنس بول دیا، لیکن اس ایک سیکنڈ کے سینٹنس کے اندر کتنا بڑا الزام آپ نے لگا دیا جس کا قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، یہ لوگ ریئلائز نہیں کرتے۔ اس کا جلدی سے جواب دیجیے گا کیونکہ ایک اینڈ پہ بہت امپورٹنٹ چیز میں نے آپ سے بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیے جب ہم یہ لوگوں کے، اور یہ صرف ہمارے بارے میں نہیں، خود آپس میں بھی ایک دوسرے کے بارے میں یہی ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری جو دین میں داخل کرنے کے دائرے ہیں وہ اتنے محدود ہیں کہ وہ آخر میں آ کے خود اپنے فرقے کے چند لوگوں تک باقی رہ جاتے ہیں، باقی سب کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کی نیت، ان کے محرکات یہ ہیں ہی ایسے کہ یہ اصل میں دین کو مسخ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی
گمراہی ہے. لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو گمراہ کہیں. یہ خود بات اپنی ذات میں اتنی بڑی گمراہی ہے کہ سارے کے سارے اعمال اس کے نتیجے میں ہبط ہو جائیں گے. کہ میں اگر اللہ کے بارے میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں اور مجھے اس کا علم ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. ہم کبھی بھی نہ اپنے بارے میں، نہ اپنے اسلاف کے بارے میں، نہ اپنے بزرگوں کے بارے میں، کسی کے بارے میں یہ رائے نہیں رکھتے کہ جی ان کی نیت، ان کے محرکات میں یہ خرابی تھی. نہیں، ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ ہمیں مسلمان سمجھیں. علمی معاملات ہیں، اس میں چند اختلافات اور چند ہیں. حمزہ بھائی میں آپ کو بتاؤں، آپ یقین جانیں قرآن مجید کا، لوگ عام طور پہ کہتے ہیں نا اتنے اختلاف، آپ قرآن کو پڑھ جائیے شروع سے آخر تک، 15 سے زیادہ اختلافات جو بنیادی ہیں انہیں پیدا ہوں گے. اور ان 15 کو کبھی وقت لے کر آپ کاپی پینسل لے کے دونوں طرف کے دلائل کا تقابل کریں تو آپ پہ واضح ہو جائے گا کہ کسی کی بھی نیت خراب نہیں. ایبسلیوٹلی، بالکل. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ ڈس ایگری کریں، جو ریزننگ دی جا رہی ہے اس کی بیس پہ ڈس ایگری کریں، لیکن یہ کہہ دینا کہ اس بندے کی نیت یہ ہے، اصل میں یہ بندے کی انٹینشن یہ ہے، اتنا بڑا الزام لگا دینا، یہ قیامت کے دن پھنس جائیں گے، سب کے سب پھنس جائیں گے. جس نے بھی اس گناہ کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہوگا، یہ مت کیا کریں. آخری بات آج کے ایپیسوڈ کی وہ یہ ہے کہ یہ طے کرنے کے لیے کہ کیا ایمانیات ہیں اور کیا وہ مسائل ہیں جن میں اختلاف اور انٹرپریٹیشن کے ڈفرینسز آتے رہیں گے، یہ متعین کرنے کے لیے کیا یہ ٹھیک ہے کہنا کہ یہ اصول ماننا بہت ضروری ہے کہ دین کے معاملے میں قیامت تک وہ ایک ہی انسان ہے، وہ ایک ہی شخص ہیں اس پوری دنیا کے اندر جو قیامت تک متعین کریں گے کہ دین کیا ہے، ایمانیات کیا ہیں، جو ہمیں قیامت تک ایک ہی انسان ہے جن کے تھرو ہمیں پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آخری انسان تھے جو دین کے معاملے میں حجت تھے، جو ہمیں بتائیں گے کیا دین ہے اور کیا نہیں ہے. کیونکہ میرا ایکسپیرینس یہ ہے، میں ایک لے مین ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن میرا جب میں تھوڑا سا تجزیہ کیا تو میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں کہ نہیں یہ ایمانیات تو ہیں لیکن یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات تو کلیئرلی پہنچ گئی ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے لوگوں نے، جن میں بہت بڑے اسکالرز بھی شامل ہیں، بہت بڑے ذہن بھی شامل ہیں، یہ انہوں نے برانڈ کی ہوتی ہیں چیزیں اپنی ایک ریزننگ کے تحت کہ یار یہ ہمیں لگتا ہے ایمانیات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یہ سوچنا درست ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بات کلیئرلی ثابت نہیں ہو رہی تو وہ کسی بھی کتنے ہی بڑے انسان کی انفرنس ہو، انڈائریکٹ ریزننگ ہو، جو برانڈ کرو یہ ایمانیات ہے، وہ ہمارے لیے ایک ہمیشہ قابل ڈیبیٹ بات رہے گی، اس پہ ڈسکشن بھی ہوگی، اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوگی. دین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ حجت ہے، باقی سب کی بات کے اوپر ڈسکشن ہوتی رہے گی. یہ ماننا کتنا ضروری ہے دین کے معاملے میں درست راستے پہ رہنے کے لیے. یہ بہت ضروری ہے جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر اس بات کو نہ مانیں تو پھر علم کی دنیا آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. پھر تو اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ ہر قوم میں کچھ لوگ ہونے چاہیے جن کو دین میں تفقہ کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے. کیوں پیدا کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ دین وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر نے دیا، لیکن زمانہ بدل رہا ہے، لوگوں کے حالات بدل رہے ہیں، لوگوں کے مسائل بدل رہے ہیں. ایک عالم کیا کام کرتا ہے؟ وہ دین کی حقیقت کو، اس کی معنویت کو اپنے عہد کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. ایپلیکیشن کے اندر آپ کو جو کچھ مسائل پیش آ رہے ہیں، جو کچھ تقاضے ہیں سماج کے، معاشرے کے، اس کو دین کی ہدایت میں سولو کرنے کا کام کرتا ہے. اگر آپ نے پابندی لگا دی اور یہ کہہ دیا کہ جی یہ لائن ہم نے کھینچ دی ہے، اس سے آگے معاملہ بڑھ نہیں سکتا، اس سے آگے کوئی آدمی غور نہیں کر سکتا، تو پھر دین کی کوئی ریلیونس باقی نہیں رہتی. پھر تو علماء کو پیدا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے یہاں کیوں علماء پیدا ہو رہے ہیں؟ آج بھی پیدا ہو رہے ہیں نا. کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ پہلے جو پیدا ہوئے وہ کیوں پیدا ہوئے؟ اگر دین مکمل ہو کے زمین پہ آ گیا تھا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی جماعت تھی، اور اس کے بعد ان کو کہنا چاہیے تھا کہ کوئی غور و فکر نہ کرے، کوئی تفسیر نہ لکھے، کوئی روایت کے ذخیرے کو نہ ڈھونڈے. یہ سارا کام علماء نے کیا، تو اس کے نتیجے میں خود ہمیں معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیا تھے. ذرا غور کریں اس بات پہ. اگر علم اور تحقیق نہ ہوتی تو یہ جو کچھ ائمہ جرح و تعدیل جن کو ہم کہتے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب روایتوں کو مرتب کیا ہے اور مرتب کر کے ہمیں بتایا ہے کہ دین کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے، یہ پورا کا پورا کام خود تحقیق کے نتیجے میں ہوا ہے. اگر تحقیق کا دروازہ آپ بند کر دیں گے تو آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب باتوں کو بھی نہیں جان سکتے. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا ہے، یہ عقائد ہیں. اس کے بعد علم کے معاملات ہیں. علم کے معاملات میں ہم نے، آپ کو یاد ہوگا
गुज़िश्ता साल गुफ्तगू की थी फिक्री गुमराही के 5 असबाब। उसमें हमने मुतय्यन करके ये बताया था कि ये वो 5 असबाब हैं जिनको अगर आप उसूल में मान लेते हैं तो फिर फ़हम के मामले में आप गलती की तरफ जाएंगे। और उसकी बुनियाद क्या थी? इल्म और अक़ल के मुसल्लमात और दीन के बयान करदा उसूल। कुरान में कोई बात बयान हुई है, सुन्नत में कोई बात बयान हुई है, और इल्म और अक़ल क्या कहते हैं। तो मैं उस मामले में भी इख्तलाफ हुई मुझसे करता, मैं कहूँगा जी आपकी जो राय है मैं इसको इस वजूह पे गलत समझता हूँ, इसके ये इल्मी दलाइल हैं, अक़ली दलाइल हैं, बाकी मेरे दिल में उसकी इज़्ज़त भी रहेगी, मैं उसके लिए दुआ भी करूँगा। और हमेशा शायद मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊँ, बहुत वज़न रखती है आपकी बात, बड़े कवी दलाइल हैं आपके पास, लेकिन अगर आपका रवैया ठीक नहीं है ना तो आप अगले तक वो चीज़ें कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। एक दीवार बन जाती है, एक हिजाब पैदा हो जाता है। इसलिए कि जब मैं अगले को पहले ये बताता हूँ ना कि तुम गुमराह हो, तो अब उसके लिए तलाश हक़ की जुस्तजू का सफ़र नहीं होता, वो भी अपनी अना को डिफेंड कर रहा होता है और मैं भी अपनी अना की तस्कीन कर रहा होता हूँ। तो हमें अगर हक़ पहुँचाना है, हमें लगता है हमारे पास हक़ है, तो उसके लिए खुश उसलूबी के साथ कुरान मजीद ने बताया कि दीन की दावत तुम दो तो हुस्न अखलाक के साथ दो। और अगर कहीं झगड़ा भी हो जाता है, मुखालफत भी हो जाती है, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती आसन, अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ, तदबीर के साथ, और लोगों को दावत के जज्बे के साथ, एक मताए दर्दोसोस के साथ। और फिर आगे फरमाया वजादिलहुम बिल्लती आसन, तो फिर आसन तरीके के साथ बात करो। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आज बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी ये, और हमने ये जानने की कोशिश की, इस बात पे गुफ्तगू की कि दीन के अंदर कुछ मामला तो हैं जो कि मुहकम हैं, जिनके ऊपर किसी फ़िरके में, किसी सेक्ट में कोई इख्तलाफ नहीं है। आज तक किसी ने नहीं कहा कि फ़र्ज़ नमाज़ों की तादाद असल में जी 7 है, 5 नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि अल्लाह ताला असल में एक नहीं है, 6-7 हैं अल्लाह ताला, माज़अल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि जी रमज़ान में रोज़े नहीं रखे जाते असल में, या गलत रोज़े रख रहे हैं, रोज़े तो फ़लाने महीने में रखे जाते हैं और वो भी 30 नहीं हैं, वो भी 8 हैं। इस तरह की कभी आपने कोई बात नहीं सुनी। ये वो, और ये किसी ने नहीं कहा जी क़यामत नहीं, किसी ने भी नहीं कहा आज तक। क्या वजह है? क्योंकि ये मामलात नबी, रसूलों पे ईमान, किताबों पे ईमान, अल्लाह पे ईमान, आखिरत पे ईमान, दीन के जो बेसिक्स हैं, मुहकमात हैं, वो इतने क्लियर हैं कि किसी का इसके ऊपर इख्तलाफ नहीं है। बाकी चीज़ें इल्मी मामलात, हज़रत ईसा का नज़ूल होगा दोबारा, नहीं होगा, इमाम महदी की हकीकत क्या है, मौसीकी या आर्ट फॉर्म क्या अल्लाह के मुतय्यन किए हुए दायरे में हलाल है या पूरी की पूरी हराम है, ये वो बहसें हैं कि जो डिज़ाइंड ही ऐसे हैं कि इंसान इनके अंदर तहकीक भी करेंगे, इंसान एक दूसरे से डिसएग्री भी करेंगे। इस डिसएग्रीमेंट को कि जो होगा, अल्लाह ताला ने हमें भी ऐसे डिज़ाइन किया है और दीन के अंदर भी नॉलेज मुहकमात की सूरत में दी है, और फिर ये मामलात हैं जिस पे हम इल्मी बहसें करेंगे, इंटरप्रिटेशंस करेंगे, इख्तलाफात करेंगे। अगर हम इनके ऊपर एक दूसरे से नफ़रत करेंगे, एक दूसरे पे कुफ्र और ईमान के फतवे देंगे, तो हम उन्हीं मसाइल का ता क़यामत शिकार रहेंगे जिन मसाइल का हम इस वक्त शिकार हैं। अगर अपनी अप्रोच बदल लेंगे, जो अल्लाह ताला की मंशा भी यही है, तो फिर यही डिसएग्रीमेंट एक बहुत खूबसूरत चीज़ बन जाएगा जो इस इल्म की एक्सपेंशन के अंदर बड़ा ज़बरदस्त रोल अदा करेगा। सो आई होप कि हम टॉलरेंस पैदा करें अपने आप में डिसएग्रीमेंट के हवाले से दीन के अंदर। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।